मेरी मुलाजमा काम करते हुए बार बार मेरे शोहर की तस्वीर देखकर रोती थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे दिल में शक बैठ गया कि उस औरत की नीयत खराब है और ये मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद करना चाहती है। मैंने तैश में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगी। तब उसने तड़प कर मेरे पांव पकड़ लिए और तस्वीर को सीने से लगाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और अपने थैले में से एक ऐसी चीज निकालकर मुझे दिखाई जिसे देखकर मेरी रूह तक लरस गई। मैं रोते हुए अपने बाल नोचने लगी क्योंकि मेरे घर की दीवारें जो कभी कहकों से गूंजा करती थीं, पिछले कुछ अरसे से एक अजीब सी पुरस्रार खामोशी की लपेट में आ चुकी थीं। ये खामोशी उस वक्त और भी गहरी हो जाती जब मेरे शोहर अपने काम पर चले जाते और मैं घर में अकेली रह जाती। वैसे तो मैं अकेली नहीं थी। घर के काम काज के लिए मैंने एक उढेर उम्र खातून को मुलाजिम रखा हुआ था जिसका नाम जरीना था। जरीना बीबी देखने में बहुत शरीफ और सुलझी हुई खातून लगती थी। उनके चेहरे पर हर वक्त एक गहरा दुख और मलाल छाया रहता था, जैसे वो किसी बहुत बड़े गम का बोझ अपने सीने में छुपाए फिर रही हों। उनकी आंखों में वीरानी के साए इस कदर गहरे थे कि देखने वाले का दिल भी उदास हो जाता। शुरू के दिनों में तो मुझे उनका रवैया बहुत भाया क्योंकि वो फजूल बातों में वक्त जाया करने की बजाय अपने काम से काम रखती थी, घर का कोना कोना साफ करती और खामोशी से अपने काम में मगन रहती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके रवैये में कुछ ऐसी तब्दीली नोट की जिसने मेरे दिल में शक का बीज बो दिया। ये शक शुरू में तो बहुत मामूली था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक तनावर दरख्त बन गया जिसने मेरे सुकून को गारत करके रख दिया था। मेरे शोहर एहसन एक बहुत ही वजी और बावकार शख्सियत के मालिक थे। कुछ अर्सा पहले वो एक जानलेवा बीमारी से गुजरे थे और मौत के मुंह से वापस आए थे। उनकी सेहतयाबी हमारे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी। इस बीमारी के बाद मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और शायद इसी वजह से मैं उनके मामले में बहुत ज्यादा हसास भी हो गई थी। मुझे लगता था कि अब हमें जिंदगी का जो नया मौका मिला है उसे किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जरीना बीबी की हरकतें मेरे इस खौफ को हकीकत का रूप देती नजर आ रही थी। मैंने कई बार नोट किया कि जब एहसन घर पर होते तो जरीना बीबी काम काज छोड़कर चोरी छुपे उन्हें देखती रहती। ये देखना कोई आम देखना नहीं था, उसमें एक अजीब सी वहशत और दीवानगी थी। उनकी नजरों में ऐसी चमक होती जैसे वो एहसन को देखकर किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हों। शुरू में मैंने उसे उनकी अकीदत समझा कि शायद वो एहसन की इज्जत करती हैं क्योंकि एहसन ने उनकी कई बार माली मदद भी की थी। लेकिन बात सिर्फ इज्जत तक महदूद नहीं रही, बल्कि मामला कुछ और ही रंग अख्तियार करता जा रहा था। मैं अक्सर नोट करती कि जब एहसन खाने की मेज पर बैठते तो जरीना बीबी किचन के दरवाजे की ओर से उन्हें टिकटिकी बांधकर देखती रहती। उनकी नजरें एहसन के चेहरे से हटती और ना ही उनकी पलकें झपकती। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि आखिर एक मुलाजमा का मेरे शोहर में इतना गहरा मफाद क्यों है। वो जब एहसन को पानी का ग्लास देती तो उनके हाथ कांप रहे होते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी सरखुशी और दर्द का मिला जुला तासुर होता, जैसे वो किसी बहुत मुकद्दस चीज को छू रही हों। मेरा शक उस वक्त यकीन में बदलने लगा जब मैंने महसूस किया कि वो एहसन की चीजों में भी गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगी हैं। एक दिन मैं दोपहर के वक्त अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि जरीना बीबी एहसन के कमरे में खड़ी हैं। एहसन उस वक्त अपने दफ्तर जा चुके थे। मुझे हैरत हुई कि वो वहां क्या कर रही हैं। मैंने दबे पांव जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जरीना बीबी एहसन की वो कमीज अपने हाथों में लिए खड़ी थी जो वो सुबह उतार कर गए थे। उन्होंने उस कमीज को अपने चेहरे से लगाया हुआ था और उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो उस कमीज में से एहसन की खुशबू को अपने अंदर तक उतार रही हों। वो कमीज को ऐसे सहला रही थी जैसे वो कोई कपड़ा नहीं बल्कि जीता जागता इंसान हो। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे बदन में आग लग गई कि एक मुलाजमा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे शोहर के कपड़ों को इस तरह प्यार से छुए। मैंने उसी वक्त खांसने की आवाज निकाली तो वो हड़बड़ा गई और कमीज जल्दी से टोकरी में डाल दी। उस दिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में नफरत और शक की एक ऐसी घेरा लग गई जिसे खोलना अब नामुमकिन लग रहा था। मैं सोचने लगी कि क्या ये औरत मेरे शोहर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है।
کیا اس کی مظلومیت اور شرافت محض ایک ڈھونگ ہے تاکہ وہ میرے گھر میں اپنی جگہ بنا سکے اور پھر میرے شوہر کو مجھ سے چھین لے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوف سے کانپ جاتا، کیونکہ میں احسن کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے زرینہ بی بی پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں ہر وقت ان کی طاق میں رہتی کہ وہ کب کوئی غلطی کریں اور میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن وہ بہت چالاک تھیں۔ میرے سامنے وہ بالکل نارمل رہتی، لیکن میری غیر موجودگی میں ان کا رویہ بدل جاتا۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ گھر کی صفائی کرتے ہوئے احسن کی تصویروں کے پاس جا کر رک جاتی۔ ہمارے دیوان خانے میں احسن کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جو ان کی بیماری کے بعد کی تھی، جب وہ صحت یاب ہو کر گھر آئے تھے۔ اس تصویر میں احسن مسکرا رہے تھے اور بہت پرسکون لگ رہے تھے۔ میں نے اکثر زرینہ بی بی کو اس تصویر کے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ کام کرتے کرتے رک جاتی اور گھنٹوں اس تصویر کو تکتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر تصویر میں موجود احسن کے چہرے کو چھونے کی کوشش کرتی، لیکن پھر ڈر کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیتی۔ ان کی یہ حرکتیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ میں سوچتی کہ آخر اس عورت کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے؟ کیا اسے اپنی عمر اور اپنی حیثیت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ میری سہیلیوں نے بھی مجھے ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ آج کل کی ملازمائیں اسی طرح گھر کے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں اور پھر ہنستے بستے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستی اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ احسن اپنی دنیا میں مگن تھے، انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میں نے انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے ہی شک کرنے والی اور تنگ نظر عورت نہ سمجھیں۔ اس لیے میں اندر ہی اندر کڑتی رہی اور موقع کی تلاش میں رہی کہ کب زرینہ بی بی کو ان کے کیے کی سزا دوں۔ میرے اندر کی جلن مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتی کہ کہیں زرینہ بی بی کمرے سے باہر تو نہیں ہے۔ میرا شک اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا اور مجھے ہر چیز میں زرینہ کی سازش نظر آنے لگی تھی، یہاں تک کہ اگر احسن کبھی زرینہ کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف کر دیتے تو میرا خون کھول اٹھتا۔ مجھے لگتا کہ وہ کھانے میں کچھ ملا کر انہیں کھلا رہی ہے تاکہ احسن اس کے دیوانے ہو جائیں۔ وہ دن بھی جلدی ہی آ گیا جس نے سارے معاملے کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس دن مجھے اپنی والدہ کی طرف جانا تھا اور میں نے زرینہ بی بی کو کہہ دیا کہ میں شام تک واپس آؤں گی۔ احسن بھی شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ گھر بالکل خالی تھا۔ میں گھر سے نکل تو گئی لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ زرینہ بی بی اکیلی گھر میں ہے اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گی جو میرے گھر کے تقدس کو پامال کرے گی۔ اسی شک کے زیر اثر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اچانک واپس جاؤں گی تاکہ انہیں خبر نہ ہو اور میں دیکھ سکوں کہ وہ میری پیٹھ پیچھے کیا کرتی ہیں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئی۔ میں نے گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی کی اور چوروں کی طرح اپنے ہی گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر گہری خاموشی تھی۔ میں بلی کے پاؤں چلتی ہوئی دیوان خانے کی طرف بڑھی جہاں احسن کی وہ بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، جیسے مجھے یقین ہو کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی میں دیوان خانے کے دروازے کے قریب پہنچی، مجھے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور بہت دردناک تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازے کی درز سے اندر جھانکا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے سارے شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیا۔ زرینہ بی بی فرش پر بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ میں احسن کی وہ تصویر تھی جو ہمیشہ میز پر رکھی رہتی تھی۔ انہوں نے اس تصویر کو اپنے سینے سے بھینچ رکھا تھا اور دیوانہ وار اس تصویر کو چوم رہی تھی۔ ان کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور وہ زیر لب کچھ بول بھی رہی تھی جو مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی تصویر سے باتیں کر رہا ہو۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتی جاتی اور روتی جاتی۔ ان کی اس حرکت نے میرے دماغ کی رگوں میں بارود بھر دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس عورت کے جو میرے شوہر کی تصویر کے ساتھ وہ سب کر رہی تھی جس کا حق صرف میرا تھا۔
مجھے لگا کہ یہ عورت میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، یہ میرے شوہر کو مجھ سے چھینا چاہتی ہے اور اس کے یہ مگرمچھ کے آنسو صرف احسن کو جذباتی کرنے کے لیے ہیں۔ میرا خون کھول اٹھا اور میں نے غصے میں دروازہ زور سے کھولا۔ دروازے کی آواز سن کر وہ بری طرح چونک گئیں اور تصویر ان کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی تھی کہ انہوں نے اسے سنبھال لیا۔ مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کا رنگ فک ہو گیا اور وہ کانپنے لگیں۔ میرے چہرے پر اس وقت شاید دنیا کا سب سے خوفناک تاثر تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بنا کچھ پوچھے ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گر گئیں اور ان کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ اے کم وقت عورت، تیری اتنی ہمت کہ تو میرے شوہر کی تصویر کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوئے۔ میں تجھے شرافت کی دیوی سمجھتی تھی، لیکن تو آستین کا سانپ نکلی۔ تو میرے گھر کا نمک کھا کر میری ہی جڑوں میں بیٹھ گئی۔ میں نے تجھے اس لیے رکھا تھا کہ تو میرے گھر کا خیال رکھے، لیکن تو میرے گھر کو برباد کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تیری نیت میں فطور ہے اور میں اس سے بھانپ گئی ہوں۔ نکل جا میرے گھر سے، اسی وقت دفع ہو جا۔ مجھے تیری منحوس شکل دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں غصے میں پاگل ہو رہی تھی اور مسلسل ان پر چیخ رہی تھی۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ وہ رو رہی تھیں اور تڑپ رہی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیگم صاحبہ، خدا کے لیے میری بات سن لیں، مجھے مت نکالیں۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، لیکن میں سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرا شک اب جنون بن چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس عورت کو آج نہ نکالا تو یہ میرے شوہر پر کوئی جادو کر دے گی۔ میں اسے دھکے دیتے ہوئے باہر کی طرف لا رہی تھی کہ اچانک انہوں نے پوری قوت سے خود کو میرے جنگل سے چھڑوایا اور میرے پیروں میں گر گئیں۔ انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کا رونا اتنا دردناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں بھی سہم گئی۔ انہوں نے احسن کی تصویر کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور ہچکیوں کے درمیان ایک ایسا جملہ بولا جس نے میرے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں ہی روک دیا اور میرے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ ان کی زبان سے ادا ہونے والا سچ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ سچ یہ تھا کہ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، میں اس تصویر کو بری نیت سے نہیں دیکھتی اور نہ ہی اس شخص کے لیے میرے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، بلکہ میں اس تصویر کو اس لیے سینے سے لگاتی ہوں کیونکہ اس سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ اس شخص کا نہیں بلکہ میرے جوان سالہ اکلوتے بیٹے کا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی مجھے لگا کہ جیسے میرے ارد گرد کی دنیا تھم گئی ہو، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن میرا دماغ انہیں قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا جو ابھی تک میرے قدموں میں گری سسک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ عورت اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ڈرامہ کر رہی ہے یا شاید پاگل ہو گئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے شوہر کے سینے میں اس غریب ملازمہ کے بیٹے کا دل ہو؟ یہ بات عقل تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سختی سے کہا کہ زرینہ بی بی، تم یہ کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی غلطی چھپانے کے لیے اتنا بڑا اور گھنونا جھوٹ بولتے ہوئے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسی جذباتی کہانیاں سنا کر مجھے بے وقوف بنا لو گی اور میں تمہاری اس مکاری کو معصومیت سمجھ لوں گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آنے والی۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ لیکن زرینہ بی بی نے میرے پاؤں نہیں چھوڑے، ان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں، بیگم صاحبہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں، لیکن میری بیٹی کی نشانی کو مجھ سے دور نہ کریں۔ میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں، پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ میں گنہگار ہوں یا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں سچائی کی ایسی چمک تھی جس نے مجھے ایک پل کے لیے روک دیا۔ ان کے لہجے میں ایسا درد تھا جو جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ غصہ ابھی بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجسس بھی جاگ اٹھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع دیتی ہوں۔ بتاؤ کیا کہانی ہے تمہاری، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ زرینہ بی بی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور فرش پر ہی بیٹھ گئیں۔
انہوں نے احسن کی تصویر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے ایسے پیار سے دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی بے جان کاغذ نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا ہو۔ پھر انہوں نے اپنی درد بھری داستان سنانی شروع کی، جو کچھ یوں تھی کہ بیگم صاحبہ، 3 سال پہلے تک میری زندگی ایسی نہیں تھی، میرا گھر بھی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، میرا شوہر تو بہت پہلے فوت ہو گیا تھا، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عمار تھا، وہ میرا کل اثاثہ تھا، میری آنکھوں کا تارا اور میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے پالا تھا، اسے پڑھایا لکھایا تھا، وہ بہت ذہین اور خوبصورت تھا، بالکل آپ کے شوہر کی طرح قداور اور وجیح۔ اس کی عمر 22 سال تھی اور وہ انجینئرنگ کر رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ کہتا تھا کہ ماں، میں بڑا افسر بنوں گا اور تجھے رانی بنا کر رکھوں گا اور تجھے کبھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر نہال ہو جاتی اور اس کی بلائیں لیتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری خوشیوں کو بہت جلد نظر لگنے والی ہے اور میرا ہنستا بستا گھر اجڑنے والا ہے۔ وہ منحوس دن مجھے آج بھی یاد ہے جب عمار گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، میں نے اس سے منع بھی کیا تھا کہ بیٹا آج موٹر سائیکل مت لے کر جاؤ، لیکن وہ ہنس کر بولا، ماں فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا اور میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ دوپہر کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے کچھ لوگ کھڑے تھے، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے بتایا کہ عمار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسے اسپتال لے گئے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں ننگے پاؤں ہی اسپتال کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میرا بیٹا خون میں لت پت اسٹریچر پر پڑا تھا، ڈاکٹر اس کے ارد گرد جمع تھے، مجھے اس کے قریب نہیں جانے دے رہے تھے۔ میں باہر کھڑی روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ عمار کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی ہے اور اس کا دماغی طور پر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ برین ڈیڈ ہو چکا ہے، یعنی اس کا دماغ مر چکا ہے، لیکن اس کا دل اور باقی اعضاء ابھی کام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاؤں پکڑ لیے کہ میرے بیٹے کو بچا لو، لیکن وہ بے بس تھے۔ اسی دوران ایک بڑے ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ماں جی، آپ کا بیٹا تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن وہ جاتے جاتے کسی اور کو زندگی دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو عمار کا دل کسی ایسے مریض کو لگا سکتے ہیں جو موت کے منہ میں ہے اور جسے دل کی اشد ضرورت ہے۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا، میں کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کا جسم کٹنے دیتی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کی چیر پھاڑ نہیں ہونے دوں گی، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح میرا بیٹا مر کر بھی زندہ رہے گا، اس کا دل کسی اور کے سینے میں دھڑکتا رہے گا۔ مجھے بہت سوچ و وچار کے بعد خیال آیا کہ عمار ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، شاید اس کی بھی یہی مرضی ہوگی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اور روتے ہوئے اجازت دیتی۔ میرے دستخط لیتے ہی وہ اسے آپریشن تھیٹر لے گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد مجھے میرے بیٹے کی لاش ملی جس کے سینے پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے دفنا دیا اور میری دنیا ویران ہو گئی۔ اس کے بعد میں پاگلوں کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ مجھے نہیں بتایا گیا کہ میرے بیٹے کا دل کس کو لگا ہے۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ یہ راز ہوتا ہے اور بتایا نہیں جاتا۔ میں روزانہ عمار کی قبر پر جاتی اور روتی رہتی، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے بار بار خیال آتا تھا کہ میرے بیٹے کا دل کہیں نہ کہیں تو دھڑک رہا ہے، وہ زندہ ہے، وہ مکمل نہیں مرا۔ میں اس شخص کو ڈھونڈنا چاہتی تھی جس کے سینے میں میرے عمار کی نشانی ہے۔ میں نے ہسپتال کے چکر لگانا شروع کیے، میں نے وہاں کے نچلے عملے کی منتیں کی، رشوت دی اور آخر کار ایک وارڈ بوائے نے مجھے چوری چھپے وہ فائل دکھا دی جس میں دل وصول کرنے والے کا نام اور پتہ لکھا تھا، اور وہ نام احسن صاحب کا تھا اور پتہ اس گھر کا تھا۔ زرینہ بی بی یہاں تک بول کر خاموش ہوئی تو ان کا گلا رند گیا تھا اور میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ٹھیک 3 سال پہلے ہی احسن کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اور وہ بھی اسی ہسپتال میں ہوا تھا جہاں زرینہ بی بی بتا رہی تھی۔ تاریخ اور دن سب کچھ زرینہ بی بی کی کہانی سے میل کھا رہا تھا۔ میرا غصہ پانی کی طرح بہہ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے احساس ندامت اور صدمے نے لے لی تھی۔
میں اپنی جگہ پر ساکت تھی اور زرینہ بیوی دوبارہ بولنے لگیں۔ بیگم صاحبہ، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا دل احسن صاحب کے پاس ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں آؤں گی۔ میں بھیک مانگنے یا احسان جتانے نہیں آنا چاہتی تھی، میں صرف اپنے بیٹے کے دل کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کو ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی پہچان چھپا کر یہاں نوکری حاصل کر لی۔ جس دن میں پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی اور احسن صاحب کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، میری نظر سیدھی ان کے سینے پر جم گئی جہاں میرے عمار کا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں دوڑ کر جاؤں اور ان کے سینے سے لگ کر اپنے بیٹے کی دھڑکنیں سنوں، لیکن میں مجبور تھی۔ میں ملازمہ تھی اور وہ مالک۔ میں خاموشی سے کام کرتی رہی، لیکن میرا دھیان ہر وقت احسن صاحب کی طرف رہتا۔ جب وہ گھر پر ہوتے تو مجھے لگتا میرا بیٹا گھر پر ہے، جب وہ مسکراتے تو مجھے لگتا میرا عمار مسکرا رہا ہے۔ میں ان کی خدمت اس لیے دل و جان سے کرتی تھی کیونکہ میں اپنے بیٹے کے دل کی خدمت کر رہی ہوتی تھی۔ میں ان کے کپڑے دھوتے ہوئے قمیض کے اس حصے کو چوم لیتی تھی جو ان کے دل کے قریب ہوتا تھا، اور یہ تصویر، زرینہ بی بی نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ تصویر میرے لیے جینے کا سہارا بن گئی تھی۔ جب احسن صاحب گھر پر نہیں ہوتے تو میں اس تصویر کو سینے سے لگا لیتی اور تصور کرتی کہ میں اپنے بیٹے کو گلے لگا رہی ہوں۔ میں اس تصویر سے باتیں کرتی تھی، میں اسے بتاتی تھی کہ ماں تجھے کتنا یاد کرتی ہے۔ بیگم صاحبہ، میرا یقین کریں، میں نے کبھی احسن صاحب کو غیر مرد کی نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ میرے لیے میرا بیٹا ہے۔ ان کے سینے میں چلنے والی ہر سانس میرے بیٹے کی سانس ہے۔ آج جب آپ نے مجھے دیکھا تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی کیونکہ آج عمار کی برسی ہے۔ آج ہی کے دن وہ مجھ سے بچھڑا تھا اور آج ہی کے دن اس کا دل احسن صاحب کے جسم کا حصہ بنا تھا۔ میں تصویر دیکھ کر اپنے بیٹے کو یاد کر رہی تھی کہ آپ آ گئیں اور آپ نے کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، میں بس یہاں رہنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے بیٹے کے دل کے قریب رہ سکوں۔ اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں مر جاؤں گی، میں اپنے بیٹے سے دوبارہ دور نہیں ہو سکتی۔ زرینہ بی بی کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ صرف ان کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں تھی، میرے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی تھی۔ میں جسے ایک بد چلن اور گھر برباد کرنے والی عورت سمجھ رہی تھی، وہ تو ایک عظیم ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کا دل دے کر میرے شوہر کی جان بچائی تھی۔ میرا شوہر آج اگر زندہ تھا تو اسی عورت کی بدولت تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اس محسن کو تھپڑ مارا، اسے دھکے دیے، اس پر کیچڑ اچھالا۔ میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر گھن آ رہی تھی جنہوں نے اس مقدس ماں پر وار کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زرینہ بی بی سے نظریں کیسے ملاؤں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین میں گڑ جاؤں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زرینہ بی بی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور روتے ہوئے کہا، زرینہ بی بی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ میں نے آپ کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی۔ میں آپ کے رتبے کو نہیں سمجھ سکی۔ آپ نوکرانی نہیں ہیں، آپ تو اس گھر کی محسن ہیں۔ آپ کا احسان تو ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے۔ یہ دل جو احسن کے سینے میں دھڑک رہا ہے، یہ واقعی آپ کا ہے۔ آپ کا حق مجھ سے زیادہ ہے اس پر۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور انہیں اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی لیکن اب ان کے آنسوؤں میں سکون تھا۔ میں نے احسن کی تصویر ان کے ہاتھوں سے لے کر میز پر رکھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ہم دونوں عورتیں دیر تک روتی رہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں رو رہی تھی اور میں اپنے پچھتاوے میں رو رہی تھی۔ اس انکشاف نے میری اور زرینہ بی بی کے درمیان مالک اور ملازم کا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اب ہم ایک ہی درد کی ڈور سے بندھی ہوئی دو ماں اور بیٹیاں تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب احسن کو یہ بات پتہ چلے گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ شخص جو اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کے اصل مالک سے انجان ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ اس دل کی ماں اسی کے گھر میں جھاڑو پونچھا کرتی ہے اور اس کی بیوی نے اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر میرا دل پھر سے لرز گیا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں زرینہ بی بی کو وہ عزت اور مقام دوں گی جس کی وہ حقدار ہیں۔
لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ زرینہ بی بی نے مجھے ایک اور ایسی بات بتائی جس نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمار نے مرنے سے پہلے اپنی ایک ڈائری لکھی تھی جو ان کے پاس محفوظ ہے، اور اس ڈائری میں اس نے ایک عجیب وصیت کی تھی۔ زرینہ بی بی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرانی ڈائری نکالی اور میرے حوالے کی۔ اس ڈائری کے آخری صفحے پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس میں عمار نے لکھا تھا کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے اعضاء کسی کے کام آ سکے تو میرا دل صرف اسے دینا جو اس کی قدر کرے، اور ماں تم کبھی اس شخص کو اکیلا مت چھوڑنا جس کے پاس میرا دل ہو۔ یہ الفاظ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ زرینہ بی بی کا یہاں آنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ قدرت کا لکھا ہوا ایک فیصلہ تھا جو ہمیں جوڑنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں اس راز کو راز ہی رہنے دیتی اور احسن کو کبھی نہ بتاتی، یا پھر میں ہمت کر کے احسن کو سب سچ بتا دیتی اور اس کے نتیجے کا سامنا کرتی۔ زرینہ بی بی نے مجھے قسم دی کہ میں احسن کو کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احسن صاحب پر احسان کا بوجھ پڑے، لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اتنی بڑی بات چھپاؤں جو اس کی زندگی اور موت کا سبب بنی تھی۔ اسی کشمکش میں شام ہو گئی اور باہر احسن کی گاڑی کا ہارن بجا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زرینہ بی بی گھبرا کر کچن کی طرف جانے لگی، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج یہ پردہ اٹھ کر رہے گا۔ آج احسن کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ جس سانس کی ڈوری سے بندھے ہیں اس کا دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہے۔ احسن گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ میری سوجی ہوئی آنکھیں اور زرینہ بی بی کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور زرینہ بی بی کو ان کے سامنے بٹھا دیا۔ پھر میں نے وہ داستان شروع کی جو موت سے شروع ہو کر زندگی پر ختم ہوتی تھی، اور جس کے ہر لفظ میں درد اور قربانی کی ایک ایسی مثال چھپی تھی جو پتھر دلوں کو بھی موم کر دے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، احسن، آپ کو یاد ہے جب آپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا؟ اس وقت ہمیں ایک مسیحی کی ضرورت تھی جو اپنا دل دے کر آپ کی سانسوں کو بحال کر سکے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک نامعلوم نوجوان جو حادثے کا شکار ہوا ہے، اس کے لواحقین نے دل عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے اس وقت اس نامعلوم محسن کا شکریہ ادا کیا تھا اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ہم بھول گئے تھے کہ ہماری خوشی کسی کے گھر کے ماتم کی قیمت پر ملی ہے۔ ہم نے کبھی پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا مٹی میں ملانے کی بجائے آپ کے سینے میں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ احسن وہ نامعلوم محسن کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے گھر کے کام کاج کرنے والی یہ زرینہ بی بی ہیں، اور آپ کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ان کے اکلوتے بیٹے عمار کا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی احسن کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے وہ میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی فرش پر بیٹھی زرینہ بی بی کو۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے کسی نے ان کی قوت گواہی کو چھین لیا ہو۔ کمرے میں ایک ایسا بھاری سکوت طاری تھا جسے صرف ہماری سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ زرینہ بی بی سر جھکائے رو رہی تھی جیسے انہوں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ احسن آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ زرینہ بی بی کے قریب گئے اور گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑا وہاں جہاں دل دھڑک رہا تھا، اور پھر بہت دھیمی آواز میں پوچھا، اماں کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی میرے اندر آپ کے بیٹے کی نشانی ہے؟ زرینہ بی بی نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے احسن کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ تڑپ کر بولی، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ بات آپ سے چھپائے رکھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پر کوئی بوجھ پڑے، میں تو بس اپنے بیٹے کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا عمار زندہ ہے۔ آج بیگم صاحبہ کو غلط فہمی ہو گئی اور راز کھل گیا۔ آپ مجھے گھر سے مت نکالیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ احسن نے بے اختیار زرینہ بی بی کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور انہیں چوم لیا۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور زرینہ بی بی کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ احسن نے روندی ہوئی آواز میں کہا،
اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو نکال دوں؟ جس عورت کے بیٹے کا دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہو، جس کے خون کی روانی کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، وہ عورت میرے لیے نوکرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو میری ماں ہیں، آپ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا اپنا دل نہ دیتا تو میں آج منو مٹی تلے سو رہا ہوتا۔ یہ گھر، یہ زندگی، یہ سانسیں سب آپ کی اور آپ کے بیٹے کی دین ہے۔ مجھے شرمندہ مت کریں اماں، میں تو آپ کا گنہگار ہوں کہ اتنے عرصے تک آپ میرے سامنے کام کرتی رہی اور میں انجان بنا رہا۔ میں نے آپ کی قدر نہیں کی، میں نے آپ کے دکھ کو نہیں سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے احسن زرینہ بی بی کے گلے لگ گئے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ دو مرد اور ایک عورت کا یہ ملاپ خون کے رشتوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ احسن زرینہ بی بی کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور زرینہ بی بی اپنے کانپتے ہاتھوں سے احسن کے سر اور پیٹھ کو سلا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا واپس مل گیا ہو۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میرا عمار، میرا بیٹا۔ میں نے احسن کو وہ ڈائری دکھائی جو زرینہ بی بی نے مجھے دی تھی۔ احسن نے وہ ڈائری کھولی اور عمار کے آخری الفاظ پڑھے تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ انہوں نے کہا، اماں، آپ کا بیٹا بہت عظیم انسان تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ اس کا دل جسے بھی ملے وہ اس کی قدر کرے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس دل کی حفاظت کروں گا، اور جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے آپ کبھی اکیلی نہیں رہیں گی۔ آج سے آپ اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی بزرگ اور میری ماں ہیں۔ آپ کا مقام میری سکی ماں جیسا ہے، اور اس گھر پر جتنا حق میرا اور میری بیوی کا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ احسن کی باتیں سن کر زرینہ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں ایک طرف کھڑی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے اپنی کم ظرفی اور چھوٹی سوچ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر احسن اور زرینہ بی بی دونوں سے معافی مانگی۔ میں نے کہا، احسن، میں نے شک کیا، میں نے اس پاک رشتے کو غلط نام دیا، میں نے زرینہ ماں پر ہاتھ اٹھایا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ احسن نے مجھے غصے سے نہیں بلکہ دکھ سے دیکھا اور کہا، تم نے جلد بازی کی، تم نے ظاہری آنکھ سے دیکھا اور دل کی آنکھ بند رکھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے نے ہمیں حقیقت سے روشناس کروا دیا، ورنہ شاید ہم کبھی جان ہی نہ پاتے کہ ہمارے گھر میں کون سی ہستی رہ رہی ہے۔ اس رات ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ ڈرائنگ روم جہاں کچھ دیر پہلے نفرت اور شک کے شعلے بھڑک رہے تھے، اب وہاں محبت، عقیدت اور احترام کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہم نے زرینہ بی بی کو ان کے کوارٹر سے نکال کر مہمانوں والے کمرے میں منتقل کیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا بستر لگایا اور ان کے لیے کھانا لائی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ وہ بار بار منع کرتی رہی، لیکن میں نے کہا کہ اماں، اب یہ خدمت میری نہیں بلکہ میری توبہ ہے، مجھے یہ کرنے دیں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ رات گئی تک ہم تینوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ زرینہ بی بی ہمیں عمار کے بچپن کی باتیں سناتی رہی۔ وہ بتاتی کہ عمار کو کیا پسند تھا، وہ کیسا تھا، اور احسن ان باتوں کو ایسے سنتے جیسے وہ اپنی ہی باتیں سن رہے ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ احسن کی بہت سی عادتیں عمار سے ملتی تھیں۔ زرینہ بی بی بتاتی کہ عمار کو بھنڈیاں بہت پسند تھیں اور احسن چونک کر کہتے کہ ارے مجھے بھی تو بھنڈیاں ہی سب سے زیادہ پسند ہیں۔ شاید یہ اس دل کا اثر تھا جو اب احسن کے اندر تھا اور اپنی پرانی پسند ناپسند کو ساتھ لایا تھا۔ اس رات کے بعد سے ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ زرینہ بی بی اب گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ دادی اماں بن گئی تھی۔ میں نے گھر کے کام کے لیے دوسری ملازمہ رکھ لی، لیکن باورچی خانے کا کنٹرول زرینہ بی بی نے اپنے پاس ہی رکھا۔ وہ کہتی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا خود بناؤں گی۔ احسن جب دفتر سے آتے تو سب سے پہلے زرینہ ماں کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیتے۔ زرینہ بی بی اپنا ہاتھ احسن کے سینے پر رکھتی اور دیر تک اپنے بیٹے کے دل کی دھڑکن سنتی رہتی۔ یہ ان کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ کہتی کہ مجھے اس دھڑکن میں عمار کی لوری سنائی دیتی ہے۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی، رشتے داروں نے اعتراض کیا کہ تم لوگوں نے ایک نوکرانی کو سر پر بٹھا لیا ہے، اسے ماں بنا لیا ہے، لیکن ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ رشتہ خون کا نہیں بلکہ احساس اور قربانی کا بڑا ہوتا ہے۔ جو رشتہ زرینہ بی بی کا احسن کے ساتھ جڑ گیا تھا وہ کسی بھی خونی رشتے سے زیادہ گہرا اور پاکیزہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں، لیکن اب ان خوشیوں میں ایک ٹھہراؤ اور شکر گزاری کا عنصر شامل تھا۔
زرینہ بی بی کی موجودگی نے ہمارے گھر کو ایک نئی برکت سے بھر دیا تھا۔ ان کی دعاؤں سے احسن کے کاروبار میں بھی ترقی ہوئی اور اللہ نے ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام عمار رکھا تاکہ اس عظیم انسان کی یاد ہمیشہ ہمارے گھر میں زندہ رہے جس نے اپنی موت سے ہمیں زندگی بخشی تھی۔ چھوٹا عمار جب بڑا ہوا تو وہ زرینہ دادی کا سب سے لاڈلا بن گیا۔ وہ انہیں کہانیاں سناتی اور گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ زرینہ بی بی اکثر مجھ سے کہتی کہ بیٹی اللہ بہت بڑا ہے، اس نے مجھ سے ایک بیٹا لیا تو مجھے دوسرا بیٹا دے دیا اور اب پوتا بھی دے دیا۔ اس نے میری قربانی رائے گاہ نہیں جانے دی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر اس دن میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتی اور زرینہ بی بی کو گھر سے نکال دیتی تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے۔ ہم ساری زندگی اس غلط فہمی میں رہتے کہ وہ ایک بری عورت تھی اور ہم اپنے محسن کو دھکے دے کر نکال چکے ہوتے۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا تھا جس نے مجھے سکھایا کہ کبھی بھی آنکھوں دیکھے پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بظاہر نظر آنے والے مناظر کے پیچھے اکثر ایسی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں جو ہماری سوچ سے بھی ماورا ہوتی ہیں۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے اور اسے اپنے ہی پیاروں کا دشمن بنا دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ حسن ظرفی سے کام لینا چاہیے، یعنی دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے جب تک کہ حقیقت پوری طرح کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ اس واقعے نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ دنیا میں انسانیت اور قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ایک غریب ماں نے اپنے بیٹے کا دل دے کر نہ صرف ایک امیر آدمی کی جان بچائی بلکہ اس کے گھر کو بھی ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اگر زرینہ بی بی کے دل میں انتقام یا نفرت ہوتی تو وہ کبھی ہمارے گھر نہ آتی، لیکن ان کا دل بھی ان کے بیٹے کی طرح بڑا تھا۔ انہوں نے محبت کو چنا اور اسی محبت نے ہمیں بدل کر رکھ دیا۔ قائرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا رتبہ اس کی دولت یا عہدے سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور قربانی سے بنتا ہے۔ ایک معمولی سی نظر آنے والی ملازمہ کا دل بادشاہوں سے بھی بڑا ہو سکتا ہے اور ایک عالیشان گھر میں رہنے والی بیگم کی سوچ فقیروں سے بھی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ہمیں لوگوں کو ان کے لباس یا پیشے سے نہیں تولنا چاہیے بلکہ ان کے اندر کے انسان کو دیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عزا کی پیوند کاری ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو مرنے والے کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ عمار مر کر بھی زندہ رہا اور اس نے کئی زندگیوں کو جوڑ دیا۔ آج زرینہ بی بی ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن ان کی قبر ہمارے خاندانی قبرستان میں احسن کے پہلو میں بنائی گئی ہے۔ احسن نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ ان کی جگہ زرینہ ماں کے قدموں میں ہو۔ جب بھی ہم ان کی قبر پر جاتے ہیں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب وہ تصویر سینے سے لگائے رو رہی تھی اور میں نے انہیں تھپڑ مارا تھا۔ وہ تھپڑ آج بھی میرے ضمیر پر ایک تماچا ہے جو مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ غصہ حرام ہے اور صبر و برداشت ہی انسان کو سرخ رو کرتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ ان کے بھی سینے میں دل دھڑکتا ہے، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں اور شاید اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہم سے کہیں زیادہ بلند ہو۔ اپنے شک کی بنیاد پر کسی کی زندگی برباد مت کریں بلکہ تحقیق کریں اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بہترین اجر دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جو ظاہری صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ سنانے میں جلدی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، سچائی اکثر خاموش ہوتی ہے اور اسے سننے کے لیے کانوں کی نہیں بلکہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرینہ بی بی کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا جسے میں نے بہت دیر سے سمجھا، لیکن شکر ہے کہ سمجھ لیا اور اپنے دامن کو ایک عظیم گناہ سے بچا لیا۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھنے اور عجلت میں فیصلے کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔